ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,60,367 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,958 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,61,226 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,533 हो गईं, जबकि 6,83,953 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,57,330 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,630 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,60,370 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,958 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,22,360 93 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,599 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 65,719 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,172 है। टीडी और डोरडेश इंतजामिया का कहना है कि धोखाधड़ी का शिकार होने वाले शहरियों की चोरी की गई रकम की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में टीडी बैंक के सार्फिन को ऑनलाइन फ्रॉड का सामना करना पड़ा। टीडी और डोर डैश इंतजामिया का कहना है कि धोखाधड़ी का शिकार होने वाले शहरियों की चोरी की गई रकम की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। टीडी डिबेट कार्ड रखने वाली एक खातून जिन्होंने दिसंबर में $157 की कटौती का सामना किया था, वो इस धोखे का शिकार हुई। खातून का कहना है कि उनका डोर डैश का कोई अकाउंट नहीं है। डोर डैश फूड डिलीवरी सर्विस जो कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान मकबूल हुई है, वो मुतासिरा खातून ली के इलाके में काम नहीं करती। इसके बावजूद ली ने कहा कि जब वो इस मामले से निमटने के लिए अपने मकामी टीडी कनाडा ट्रस्ट ब्रांच गईं, तो वो दूसरे ग्राहकों से मिली जिन्होंने कहा कि उन्हें भी इसी धोखेधड़ी का निशाना बनाया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर इस धोखाधड़ी से मुतालिक मुतादिद पोस्ट की गई हैं। डोर डैश और टीडी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि मुश्किलात का सामना करने वालों से किसी भी किस्म की तकलीफ पर माजरत खां हैं और इजाफी वसाइल लाने समेत सार्फिन की मदद के लिए सख्त कोशिश कर रहे हैं। कनाडा को हांगकांग में मुकीम अपने 3 लाख शहरियों के बारे में तशवीश लाहक है, जब उन्हें हांगकांग की इलाकाई हुकूमत ने उन्हें दोहरी शहरियत का हामिल करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा को हांगकांग में मुकीम अपने 3 लाख शहरियों के बारे में तशवीश लाहक है, जब उन्हें हांगकांग की इलाकाई हुकूमत ने उन्हें दोहरी शहरियत का हामिल करार दिया है। कैनेडियन तर्जुमान जॉन बेडॉक के मुताबिक कनाडा हांगकांग हुकूमत के इस फैसले से आगाह है कि दोहरी शहरियत के हामिल जो अफराद अपनी एक शहरियत बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें अपने इस फैसले से आगाह करना होगा। इस पॉलिसी से हांगकांग में कैद भुगतने वाले कैनेडियन शहरी ज्यादा मुतासिर होंगे और कनाडा को इस बात पर गहरी तशवीश है कि हांगकांग हुकूमत की इस पॉलिसी से कैद भुगतने वाले कैनेडियन शहरी वकील की खिदमत से महरूम हो जाएंगे। हांगकांग हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो अफराद जो हांगकांग में रिहाइश पजीर हैं, वो जब तक अपनी शहरियत वाज़े नहीं करते, उन्हें चीनी शहरी तस्वुर नहीं किया जा सकता। चीन कौमियत के कानून के तहत हांगकांग में रिहाइश पजीर चीनी नजात अफराद को चीन ही का शहरी तस्वुर करता है, जबकि हांगकांग हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 3 लाख अफराद जो कैनेडियन पासपोर्ट के हामिल हैं, वो इस वक्त तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार नहीं, जब तक वो अपनी शहरियत की तब्दीली का ऐलान नहीं करते। गैर मुल्की बाशिंदे हांगकांग में 7 साल के लिए रिहाइश और काम करने का हक हासिल कर सकते हैं। उन्हें वोट देने का हक तो होगा, लेकिन उन्हें इंतखाब लड़ने और हांगकांग का पासपोर्ट रखने का हक हासिल नहीं होगा। कनाडा के आज़ादाना कारोबार की फेडरेशन CFIB ने रेड टेप और छोटे कारोबार में रुकावटों को दूर करने के लिए 2000 में की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में अपनी सालाना रेड टेप रिपोर्ट कार्ड में ऑन्टेरियो को A ग्रेड से नवाजा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के आज़ादाना कारोबार की फेडरेशन CFIB ने रेड टेप और छोटे कारोबार में रुकावटों को दूर करने के लिए 2020 में की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में अपने सालाना रेड टेप रिपोर्ट कार्ड में ऑन्टेरियो को A ग्रेड से नवाजा है। CFIB के रिपोर्ट कार्ड में कारोबार पर रेगुलेटरी बोझ दूर करने की कोशिशों में क़यादत और एहतसाब पर मुल्क भर के सूबों और इलाकों का जायजा लिया गया है। स्मॉल बिजनेस की वजारत की जानिब से कहा गया है, क़वाइद को जदीद बनाना और रेड टेप काटना हमारी हुकूमत के लिए हमेशा अहम तरजीह रहा है, क्योंकि वो कारोबारी माहौल के लिए एक खुला मैदान बनाने के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं, जो सरमायाकारी को राग़िब करता है और रोजगार पैदा करता है। इन इक़दामात के जरिए हम एक मजबूत मुआशी बहाली की बुनियाद रखे हुए हैं, जिससे तमाम अफराद
کنبے اور کاروباری افراد خصوصاً چھوٹے کاروباروں کو فائدہ ہوگا جو اس وبائی امراض کا شکار ہیں۔ دوسری جانب آنٹیریو کی حکومت صحت و حفاظت کے اقدامات پر عمل پیرا ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کھیتوں، گرین ہاؤسز اور دیگر زرعی کاموں میں صوبے بھر میں معائنہ کر کے وبائی امراض کے دوران کاشتکاروں کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ لازمی ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ کورونا وائرس کس طرح ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کرونا وائرس کی ابتدا کی ٹھوس، شفاف اور عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ جین ساکی نے کہا کہ لازمی ہے کہ ہم ترجمان وائٹ ہاؤس اس بات کی تہہ تک پہنچے کہ کرونا وائرس کس طرح ظاہر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انہوں نے کہا کہ حقائق جاننے کے لیے بائیڈن انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ تہران نے 2015 کی ڈیل کی مکمل پاسداری کی یقین دہانی کرا دی تو امریکہ ڈیل میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نئی امریکی انتظامیہ نے ایران ایٹمی ڈیل میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ تہران نے 2015 کی ڈیل کی مکمل پاسداری کی یقین دہانی کرا دی تو امریکہ ڈیل میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے افغان امن عمل کے امریکی مذاکرات کار زلمے خلیل زاد کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان سے معاہدوں اور طالبان امریکہ کی جانب سے کرائی گئی یقین دہانیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسی عیاں ہونے لگی ہیں اور انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو مسدود کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسیاں عیاں ہونے لگی ہیں اور انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو مسدود کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب اور UAE کو اسلحے کی فروخت روک دی ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے اربوں ڈالرز کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں عرب ممالک کو میزائل سسٹم، F-35 جنگی طیارے اور دیگر جدید اسلحہ فروخت کیا جانا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسلحے کی فروخت روکے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدوں کو منسوخ کرنے یا ان سے آگے بڑھنے سے پہلے معمول کے مطابق جائزہ لے گا۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عارضی طور پر منجمد کیے ان معاہدوں پر بائیڈن انتظامیہ یہ یقینی بنائے گی کہ امریکی اسلحے کی فروخت مضبوط، باہمی تعاون کے قابل اور قابل حفاظتی شراکت داروں کی تعمیر اور اسٹریٹجک مقاصد پر عمل پیرا ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اسلحے کا یمن کے خلاف استعمال نہ ہونا یقینی بنانا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ کے کانگریس کے جائزہ عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران سے کشیدگی کے معاملے پر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے سعودی عرب اور دیگر ممالک کو $8 ارب کے اسلحے کی فروخت کے مئی 2019 کے فیصلے کی تحقیقات کی درخواست کی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ نے سعودی عرب اور دیگر اتحادیوں کو $8 ارب مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کی مخالفت کی تھی اور اسے روکنے سے متعلق قراردادیں منظور کی تھیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان قراردادوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ویڈیو اسٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد پابندیوں میں مزید توسیع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری حلقوں کی جانب سے ممکنہ داخلی دہشت گردی کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کے محکمہ داخلہ کے جاری کردہ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس نومبر میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنے والے افراد اور گروہوں کی جانب سے دہشت گردی یا تشدد کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کا حملہ ہونے کے بعد اس حوالے سے پہلے بھی خبردار رہنے کا انتباہ جاری کیا جاتا رہا ہے۔ اس واقعے میں 5 افراد کی جان گئی تھی، جبکہ اس حملے کے بعد صدر بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تقریب کی سیکیورٹی کے لیے امریکی دارالحکومت میں مکمل کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا اور 20,000 زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری حلقوں کی جانب سے ممکنہ داخلی دہشت گردی کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ویڈیو اسٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد پابندی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ویڈیو اسٹریمنگ سائٹ یوٹیوب نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چینل پر عائد پابندی میں مزید توسیع کر دی ہے، جس کے بعد سابق صدر یوٹیوب چینل پر نہ تو کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں گے
اور نہ ہی کسی ویڈیو پر اپنا تبصرہ کر سکیں گے۔ ترجمان یوٹیوب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکہ میں حالیہ تشدد کے واقعات کے پیش نظر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوٹیوب چینل اکاؤنٹ پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم یوٹیوب کی ٹیم تمام تر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ کیپٹل ہل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے بعد 12 جنوری کو یوٹیوب کی جانب سے سابق امریکی صدر کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بلاک ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10,14,36,873 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 21,84,190 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 2,59,25,395 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,10,161 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 7,33,24,320 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 4,39,517 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,61,66,201 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,53,885 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,07,02,031 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 2,20,237 زندگیاں نکل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 90,485 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,01,887 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 37,15,054 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 25,476 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 24,49,839 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 38ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,663 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,67,023 تک جا پہنچی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کے اہم مناظر کی شوٹنگ دوبارہ شروع ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرانی ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کے اہم مناظر کی شوٹنگ دوبارہ ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق فلم نو ٹائم ٹو ڈائی میں استعمال MI6 ایجنٹ کی ٹیکنالوجی پرانی ہو چکی ہے، لہٰذا فلم کے اہم مناظر کی شوٹنگ دوبارہ کی جائے گی۔ قبل ازیں جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیز متعدد بار تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ فلم 2 اپریل کے بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیز کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے سبب فلم کی ریلیز کو 2 اپریل 2021 تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ عالمی وبا کے باعث جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیز میں درپیش مشکلات کے سبب کمپنی نے اس کی فروخت کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ کمپنی 40 ارب روپے میں بننے والی فلم کو 96 ارب روپے میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ فلم کو ایپل اور نیٹ فلکس پر ریلیز کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نو ٹائم ٹو ڈائی اداکار ڈینیل گریگ کی برطانوی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی حیثیت سے آخری فلم ہے۔ یونیورسل پکچرز کے بینر تلے بننے والی مذکورہ فلم میں ڈینیل گریگ 5ویں بار سیریز میں بانڈ کا کردار نبھائیں گے۔ جیمز بانڈ ایک جاسوس کا کردار ہے جسے آئن فلیمنگ نے 1953 میں لکھا تھا، جس پر اب تک 24 فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ جیمز بانڈ سیریز اب تک 8 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے۔ بھارتی انتہا پسند تنظیم نے ویب سیریز بنانے والوں کی زبان کاٹنے والوں کو 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ حکمراں جماعت BJP کے کئی رہنماؤں اور انتہا پسند ہندوؤں کی ایما پر فلم کے ہدایت کار سمیت پوری کاسٹ کے خلاف FIR بھی درج کروائی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بھارتی سپریم کورٹ نے سیف علی خان سمیت ویب سیریز تانڈو بنانے والوں کی گرفتاری روکنے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دہلی کی سیاست کے موضوع پر ہدایت کار علی عباس ظفر کی ویب سیریز تانڈو رواں ماہ ریلیز ہوئی، جس میں مختلف طبقوں کی جانب سے اقتدار حاصل کرنے کی جنگ دکھائی گئی، جو کہ بھارتی انتہا پسند ہندو تنظیموں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے ویب سیریز انتظامیہ سمیت اداکاروں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ بھارتی انتہا پسند تنظیم نے ویب سیریز بنانے والوں کی زبان کاٹنے والوں کو 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ حکمران جماعت بی جے پی کے کئی رہنماؤں اور انتہا پسند ہندوؤں کی ایما پر فلم کے ہدایت کار سمیت پوری کاسٹ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ویب سیریز انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کرنے کے بعد اس بات پر حامی بھر لی ہے کہ وہ اس کیس کو اتر پردیش سے ممبئی منتقل کرنے پر نظر ثانی کریں گے۔ واضح ہے کہ ویب سیریز تانڈو کے فنکار اور انتظامیہ کے خلاف اب تک اتر پردیش میں 3 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر ریاستوں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔